बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। प्रोग्राम छोटा अमल बड़ा सवाब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही धीर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि गुज़िश्ता प्रोग्राम के हवाले से जो पसंदीदगी का इजहार आपने किया, इसलिए दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस प्रोग्राम के अंदर हम बहुत से मौज़ूआत का अहाता करेंगे। जैसे कि आप ख़ुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि प्रोग्राम का मौजू है छोटा अमल बड़ा सवाब। उन आमाल का आपके सामने ज़िक्र किया जाएगा कि जो करने में तो नहायत आसान हैं, जो करने में नहायत छोटे हैं, जो बड़े मामूली हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी ख़ास वजह से उनका बहुत बड़ा अजर रखा है, बहुत बड़ा सवाब रखा है। कई मरतबा उन आमाल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। कई मरतबा उन आमाल की वजह से आपको जन्नत में दाखिल कर देते हैं। कई मरतबा आपको जहन्नुम से महफूज कर देते हैं। कई मरतबा ऐसे छोटे छोटे आमाल करने की वजह से आसमान से फरिश्ते नाज़िल होते हैं। कई मरतबा ये छोटे छोटे अमल करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन आपको अर्श अज़ीम का साया नसीब करता है। कई मरतबा इन छोटे आमाल की वजह से फरिश्ते आपके हम नशीन हो जाते हैं। न सिर्फ हम नशीन होते हैं बल्कि आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। न सिर्फ मग़फ़िरत की दुआ करते हैं बल्कि आपके ऊपर दुरूद भेजते हैं। और बहुत से ऐसे आमाल का भी आपके सामने हम तारुफ़ और तज्ज़िया और उस हवाले से गुज़ारिशात को रखेंगे कि जिनको कर देने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आपके ऊपर दुरूद भेजता है। ऐसे अमाल जिससे आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा बंदे बन जाएं, जिससे आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदे बन जाएं, उन अमाल का जिक्र करने के बाद हम आपके सामने चंद ऐसे अमाल भी रखेंगे कि अगरचे सुनने में आपको वो गुनाह के बड़े छोटे अमल लग रहे होंगे, लेकिन अगर कोई बंदा उनमें मुब्तला हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़रों से गिर जाता है, फरिश्तों की नज़रों से गिर जाता है, नेक लोगों की नज़रों से गिर जाता है। प्रोग्राम छोटा अमल बड़े सवाब के अंदर हम इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे, लेकिन इन तमाम मौज़ूआत की तरफ बढ़ने से कबल मैंने और आपने ये बात समझनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको पैदा ही क्यों किया है, हमारी तख्लीक का मकसद क्या है, हमारी तख्लीक का सबब क्या है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये बात अगर बंदा मोमिन को, बंदा मुस्लिम को समझ आ जाए कि जिन्नो इंस की तख्लीक का मकसद वहीद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत बजा लाना है, तो फिर ये तमाम के तमाम अशकालात और इस दुनिया की हकीकत इंसान के सामने अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है। मादियत परस्ती के इस अरूज के दौर के अंदर आप अगर इन आयात के ऊपर गौर करें, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लफ्ज़ को कुरान पाक में 4-5 जगह के ऊपर पै दर पे मुतअद्दद मुकामात, मुतफर्रक मुकामात के साथ साथ पै दर पे कभी जिक्र किया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत व हयात को पैदा किया ताकि जाने, यानी मौत और हयात भी इसीलिए है ताकि जाने आप में से बेहतरीन अमल करने वाला कौन सा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श पानी के ऊपर था, लेकिन उसने आपको पैदा किया ताकि जाने अच्छा अमल करने वाला कौन सा। गोया ये ज़िंदगी खेल कूद और तमाशे का नाम नहीं है, लहव का नाम नहीं है, लाइब का नाम नहीं है। आपने और मैंने अफ़हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या मैंने और आपने ये गुमान कर लिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बिला सबब पैदा किया है? हरगिज़ नहीं। ज़मीन व आसमान की तख्लीक का मकसद, इंसान की तख्लीक का मकसद, जिन्नात और फरिश्तों की तख्लीक का एक ख़ास मकसद है। उस मकसद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से बेशुमार मकामात पे मुझे और आपको समझा दिया कि अल्लाह हमसे चाहता क्या है। ये दुनिया खेल कूद का सामान नहीं है, ये दुनिया यहाँ पे रहने का सामान नहीं है, बल्कि इस दुनिया के अंदर एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको मौका दिया है। ज़िंदगी दोबारा भी नहीं आनी, ज़िंदगी दोबारा भी नहीं मिलनी। एक बात याद रखिए, दुनिया का जितना मर्जी बड़ा फासिक फाजर जालिम इंसान हो, दुनिया का सबसे बड़ा काफिर ही क्यों ना हो, अगर अल्लाह उसको भी सिर्फ 2 मरतबा ज़िंदगी अता कर दे, वो भी अपने आप को जन्नती बना सकता है। किस तरह? ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। फ़िरऔन जिसने 400 बरस तक मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम की अजीब दास्तानें कायम कर दी, और याद रखिए इस्लाम ही
ہر نبی کی تبلیغ کا واحد ایک ہی ایجنڈا کہ اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ، ایک ہی ایجنڈا ہر نبی کا رہا توحید میں آ جاؤ۔ اس لیے میں نے یہ الفاظ کہے کہ اس دور کے مسلمانوں کے اوپر فرعون نے 400 برس تک ظلم کیا۔ اس ظلم کرنے کے بعد جب آخری وقت میں آتا ہے، جب موت کے پردوں کو اٹھتا ہوا دیکھتا ہے، تو کیا کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں۔ گویا زندگی کے اندر اگر صرف 2 چانسز اس لائف میں، اگر انسان آخرت یعنی موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد، حقیقت کھل جانے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں آئے تو کبھی بھی برا عمل نہیں کرے گا۔ لیکن میں نے اور آپ نے اسی زندگی کے اندر، یہ اللہ رب العزت کی سنت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو 2 مرتبہ زندگی دے، 3 مرتبہ زندگی دے، ایک ہی مرتبہ کی زندگی ہے، اور اسی زندگی کے اندر میں نے اور آپ نے اپنے لیے نیک اعمال کو اکٹھا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو ان نیک اعمال سے متعارف کرائیں گے جو کرنے میں بہت آسان ہیں اور جن کا اجر و ثواب بہت ہی بڑا ہے۔ یہ پروگرام خصوصی طور پر اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ آپ کے لیے ان اعمال کو بجا لانے میں آسانی ہو، اور بہترین عمل وہ ہوتے ہیں سامعین گرامی قدر، وہ عمل بہترین ہوتے ہیں جن کے اندر دوام ہو۔ اور یہ حدیث بھی ہے، عمل چاہے چھوٹا ہو لیکن عمل دائمی ہو تو وہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند آتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے۔ کس بات کو مد نظر رکھنا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے یہ زمین و آسمان کے اندر اعمال کی حفاظت کا ایک بڑا عمدہ اور ایک بڑا اعلیٰ سسٹم بنایا ہوا ہے۔ آج عصر حاضر میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خود بتائیے، ریکارڈنگ کا انتظام ہے، آج اتنی سائنسی ترقی ہے کہ ایک ایک لمحہ سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر آ رہا ہے۔ بات سمجھنے کے لیے آسان کر رہا ہوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی ریکارڈنگ اس حوالے سے نہایت محیر العقول ہے۔ کس طرح؟ اللہ رب العزت نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ان میں سے ہر انسان کی اللہ رب العزت ایسی ریکارڈنگ کر رہا ہے کہ ما یلفظ من قول، کوئی بندہ اپنے خلق سے کوئی آواز ایسی نہیں نکالتا جس کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈ نہیں کر لیتے۔ آدم سے لے کے قیامت تک جنہوں نے پیدا ہونا ہے، ہر بندے کی ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ ریکارڈنگ اتنی عمدہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن انسان اس ریکارڈنگ کو دیکھ کے کیا کیا کہہ اٹھے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ اس وقفے کے بعد ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے تھے کہ ہر انسان کی ریکارڈنگ، جو الفاظ اس کے حلق سے نکلتے ہیں فرشتے ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال تو پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا صرف جو گفتگو ہوتی ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کوئی عمل کریں گے، ہاتھ کے ساتھ کریں گے، جسم کے ساتھ کوئی عمل انجام دیں گے اور وہ گفتگو نہیں کر رہے، تو اس کی ریکارڈنگ کیسے ہوگی؟ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین، اللہ رب العزت نے اس کی ریکارڈنگ کا بھی پورا سسٹم قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال، کہ آپ گفتگو نہ بھی کریں، آپ ہاتھ سے، اپنے جوارح سے، اپنے جسم سے کوئی بھی عمل کر لیں، دائیں اور بائیں والے کی ریکارڈنگ سے نہیں بچ سکتے۔ اچھا، پھر بندے کے دماغ میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ گفتگو کرنے والے اللہ رب العزت نے ریکارڈنگ والے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اعمال کی ریکارڈنگ والے بھی فرشتے رکھے ہوئے ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے پیچھے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، لکھ رہے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کسی نیکی کے بارے میں جب سوچتا ہے، جب کسی نیکی کا خیال کرتا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نیکی لکھ لیتا ہے۔ تو وہ کون ریکارڈ کرتا ہے؟ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر نیکی کا جو خیال بھی پیدا ہوتا ہے، میں رب العالمین اس کو بھی ریکارڈ کر لیتا ہوں۔ الفاظ ریکارڈ، عمل ریکارڈ، نیکی کا خیال بھی اللہ رب العزت ریکارڈ کر رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ رب العزت تو ہماری شارگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ریکارڈنگ کا یہ اتنا عمدہ سسٹم ہے کہ کل قیامت کے دن، یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی جا رہی ہے کہ ہم اگر نیکی کا چھوٹا کام بھی کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ہم اس کو پالیں گے۔ اگر برائی کا بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں گے
مثقال ذرہ کی قرآن پاک میں آیت ہے، خیر کا بھی ہوگا تو دیکھا جائے گا، دکھایا جائے گا، شر کا بھی ہوگا دیکھا جائے گا، دکھایا جائے گا۔ اور یہ ریکارڈنگ انسان کی اتنی عمدہ ہوگی، اتنی ڈیٹیل ہوگی کہ انسان حیران رہ جائے گا۔ قرآن پاک میں اس حیرانگی کے الفاظ بھی موجود ہیں، مالی حاضل کتاب، مالی حاضل کتاب۔ کل قیامت کے دن کوئی سرکش بھی ہوگا، نیک لوگ بھی ہوں گے، اور لیکن لوگ بالعموم یہ کہہ رہے ہوں گے مالی حاضل کتاب، اللہ یہ تو نے کیسی ریکارڈنگ کی ہے؟ 3:30 پہ، 1:20 پہ، 1:15 پہ، فلاں دن میں، فلاں ہفتے میں، فلاں سال میں، ایک ایک لمحے کی جیسے آپ کے سامنے ایک ویڈیو چلتی ہے، سیم اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کی اتنی عمدہ ریکارڈنگ کی ہوگی کہ آپ کہیں گے مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرہ، اللہ کوئی چھوٹا نہیں چھوڑا، کوئی بڑا نہیں چھوڑا۔ اس کے جواب میں جو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنی ریکارڈنگ خود دیکھ لو، اپنی ریکارڈنگ خود پڑھ لو، آج اپنی ریکارڈنگ کو خود جانچ لو، پڑتال کر لو، کیا اس کے اندر کوئی غلط بات لکھی ہے؟ جو تم نے کیا ہے تمہاری ریکارڈنگ تمہیں پیش کر دی جا رہی ہے۔ گویا انسان یہ سوچ سکتا ہے جیسے سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، انسان کی پوری لائف بھی اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، اور جب وہ انسان کے سامنے چلائی جائے گی، بتائیے انسان اس بات سے مکر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میں رب تیرا امتحان کیا لوں، تیرا حساب کتاب کیا لوں، تو اپنی ریکارڈنگ خود پڑھ لے اور اپنا حساب کتاب خود کر لے، تجھے اچھی طرح پتہ لگ جائے گا اس ریکارڈنگ کو دیکھ کے کہ تیرے اعمال جنتیوں والے ہیں کہ تیرے اعمال جہنمیوں والے ہیں۔ یعنی انسان جب اپنے سارے معمولات کو خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، مکرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، معزز سامعین گرامی قدر، آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات، یہ زندگی، یہ تخلیقات، یہ پورے کا پورا شب و روز کا سسٹم، یہ دنیا چاہے مادیت میں جتنی مرضی آگے بڑھ جائے، یہ بے وجہ پیدا نہیں کیا ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں، اور سب سے بڑا جو سبب اہم ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون سا ہے، تم میں سے اللہ کا عبادت گزار بندہ کون سا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حیثیت و حقیقت میرے اور آپ کے سامنے، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے صحابہ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو کے اٹھتے ہیں، آپ کے چہرے کے اوپر سونے کی وجہ سے چٹائی کے نشان آ گئے ہیں۔ بالعموم آپ بھی سوتے ہیں، کبھی اگر کوئی چادر طے نہ ہوئی ہو یا سخت جگہ ہوئی ہو، اس کے نشان آپ کے چہرے پہ پڑ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر نشان ہے چٹائی کے۔ صحابہ کے دل کو چوٹ لگتی ہے، ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، والی بدخ ہیں، مدینہ کے سردار ہیں، اسلامی ریاست کے سپہ سالار ہیں، آقا کیا آپ کو ایک نرم و گداز، ایک ریشمی بچھونا نہ دے دیا جائے کہ آپ اس کے اوپر سر رکھ کے سو جایا کریں؟ کیا ایک مخملی سرہانہ نہ دے دیا جائے کہ آپ اپنا چہرہ مبارک اس کے اوپر رکھ لیا کریں، آپ کے چہرے کے اوپر یہ نشانات نہ پڑیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، آپ کی پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے، کہا تم کیا سمجھتے ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی سی ہے؟ وہ تم نے سامنے درخت دیکھا ہے، اس درخت کے نیچے ایک مسافر دوران سفر ٹھہر جاتا ہے، وہاں پہ گھر نہیں بناتا، وہاں پہ آرزوؤں کے محلات نہیں سجاتا، اس درخت کے نیچے کچھ دیر ریسٹ کرتا ہے۔ دنیا کی حیثیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس درخت کی سی ہے کہ یہ دنیا ساری کی ساری یہاں میں چند لمحے کے لیے سستاؤں گا، آرام کروں گا، آرزوؤں کے محلات نہیں سجاؤں گا۔ تم نے کیا سمجھا کہ یہی دنیا ہمیشہ کے لیے ہے؟ مجھے اگر نرم بچھونا چاہیے ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنا چاہتے تو اختیار کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ان آسائشوں کو ٹھکرایا کس کے لیے؟ اگر نبی محترم جو کائنات کے امام ہیں وہ آپ کو اور مجھے اصل میں یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی حیثیت ہے ہی کچھ نہیں،
یہ دنیا صرف امتحان گاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اپنے صحابہ کو یوں سمجھایا، وہ آپ کے سامنے بکری کا ایک مردہ بچہ پڑا ہوا ہے، آپ میں سے کون ہے جو بکری کا وہ مردہ بچہ 1 درہم میں مجھ سے خرید لے گا؟ اب بکری کو مرا ہوا کچھ وقت ہو گیا، گوشت بدبو دے رہا ہے، صحابہ نے کہا ہم میں سے تو کوئی ایسا نادان ہی ہوگا جو بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا، ہم میں سے تو کوئی نہیں خریدے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں آپ کو اور مجھے کہ تمہاری نظر میں اس بکری کے بچے کی جو حیثیت ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سمجھاتا ہوں اللہ کی نظر میں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مفہوم یہ ہے، اس دنیا کی اس مردہ بکری کے بچے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو اللہ رب العزت کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ پلائے۔ اسی لیے آپ اپنے صحابہ کو یہ تبلیغ کیا کرتے تھے، یہ درس دیا کرتے تھے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب۔ اچھا، یہ جو غریب کا لفظ ہے نا، یہ عربی زبان سے آیا تو ہے اردو میں، لیکن مفہوم بدل کے آیا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں فقیر بن کے رہو، بلکہ غریب سے مراد عربی میں ہوتا ہے اجنبی بن کے رہنا، اجنبی بن کے رہو۔ اس کا کیا مفہوم ہوا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب، اس دنیا سے اجنبی بن کے رہو، دنیا والوں سے اجنبی بن کے رہو، یعنی تم نے اس دنیا کے اندر اپنے جی کو نہیں لگانا۔ یہ دنیا ہمیشگی کا گھر نہیں ہے، یہ تو ایک عارضی قرار گاہ ہے، ایک عارضی امتحان ہے۔ اور مسلمان کے لیے، بندہ مومن کے لیے یہ بات اس کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمارے جد امجد، ہمارا آبائی گھر جنت الفردوس ہے، ہمیں وہیں سے نکالا گیا، یہ ہمارا ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے، ایک مخصوص وقت کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ یاد رکھیے اس دنیا کے اندر جتنی دیگر مخلوقات ہیں، جتنے جانور ہیں، وہ تو اس دنیا کے لیے اور انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن انسان اس دھرتی کا حیوان ناطق نہیں ہے۔ انسان کو اس دھرتی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ انسان کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بغیر کسی نیکی کے جنت میں جگہ دی۔ آپ بتلائیے، حضرت آدم پیدا ہوئے، حضرت آدم کو اللہ نے تخلیق کیا، انہوں نے کون سی ایسی عبادت کی اللہ نے جنت میں داخل کیا؟ گویا آدم کی تخلیق کا مقصد یہی تھا، ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا جو جنت کی باسی ہو، اور اللہ رب العزت نے یہ شرف انسانوں کو بخشا کہ جنت کے لیے انتخاب کیا تو ابن آدم کا کیا، آدم کے بیٹے کا کیا، اور حضرت آدم کو بغیر کسی نیکی کے جنت الفردوس میں جگہ دے دی۔ آج میرا اور آپ کا اصل ٹھکانہ، ہم نے لوٹ کے جانا ہے اسی جنت کی طرف، ہم نے سٹرگل کرنی ہے اسی جنت کے لیے، ہم نے محنت کرنی ہے اسی جنت کے لیے۔ اسی لیے یہ پروگرام آپ کے سامنے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہم اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ کے سامنے ان اعمال کو اپنے طور پہ عمدگی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ ان میں سے اگر کوئی عمل اس کے اوپر دوام اختیار کریں، ہمیشگی اختیار کریں، تو آپ کے لیے آپ کی منزل آسان ہو جائے۔ میری اور آپ کی حقیقی منزل جنت کا حصول ہے، میری اور آپ کی حقیقی منزل یہ ہے کہ ہم آگ سے بچ جائیں۔ یہی بات قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے، اصل کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ انشاءاللہ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب کے اندر ہم آپ کے سامنے نیکی کے وہ اعمال رکھیں گے کہ جن کو بجا لانے سے آپ کے اور میرے لیے جنت آسان ہو جائے، ہماری تخلیق کا مقصد پورا ہو جائے۔ آج کا پروگرام اس حوالے سے تھا کہ ہم آپ کو انٹروڈکشن دیں، اس پروگرام کے حوالے سے اس کی تمہید کو بیان کریں۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پہلا وہ عمل لے کے آئیں گے کہ جس کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے، جو عمل کرنے میں بہت چھوٹا ہے اور اس کا ثواب اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔